बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान पे 2 मजीद FIRs दर्ज कर ली गई हैं। टोटल FIRs की तादाद 76 हो गई है, 76। कोयटा में इमरान खान के खिलाफ एक नामालूम शख्स ने गद्दारी और बगावत की FIR दर्ज कर दी है। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान को हम बलूचिस्तान लेके जाएंगे, मच जेल में इसको डालेंगे। आपको यह भी पता है कि डर्टी हैरी आदम स्वाति को जब नंगा करके मार पड़वा रहा था तो साथ लोग मारने वाले कह रहे थे कि जाके इमरान खान को बताना कि तुम्हारे साथ भी यही सलूक किया जाएगा। डर्टी हैरी का यह प्लान तो पहले से बना हुआ है, लेकिन कल जब से इमरान खान ने तकरीर में उसको साइकोपाथ कहा है तब से वो पागल हो चुका है। गद्दार, देशद्रोही, तू भी इसके तलवे चाटने वालों में है। वर्दी को बदनाम करने वाले कुत्ते, दुनिया थूकेगी तेरे मुंह पर। वो मेंटल केस है और वो अब बिल्कुल गुस्से में बेकाबू हो चुका है। ये एग्जैक्टली उसी तरह की FIR हैं जैसे अरशद शरीफ के खिलाफ या इमरान रियाज खान के खिलाफ भी हुई थी, जिसकी वजह से अरशद शरीफ भी गए थे कि ये पकड़ेंगे, तशद्दुद करेंगे, और कोई भी इज्जतदार बंदा नहीं चाहता कि उसके कपड़े उतारे जाएं। कोई भी नहीं चाहता पूरी दुनिया में। वही स्क्रिप्ट है। वही एक नामालूम शख्स को लाहौर जमान पार्क में बैठे हुए जो तकरीर हो रही थी वो अचानक उसको बलूचिस्तान में कहीं से सुनाई दे दी और उसने फौरन जाके FIR दर्ज करवा ली। वही स्क्रिप्ट है 100%। तो ये हमें अभी पता चल जाएगा। अगर तो ये FIR फौरी तौर पे हाई कोर्ट खत्म नहीं करती, जैसे शहबाज गिल की भी खत्म की गई थी, तो फिर पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन सी कुव्वतें कार फरमाएं और वो क्या करना चाहती हैं। जमान पार्क जो लोग बाहर खड़े हैं इमरान खान का तहफ्फुज़ करने के लिए, 150 लोगों पे FIR दर्ज कर दी गई है। इमरान खान समेत पुलिस के खिलाफ, पुलिस को रोकने, पता नहीं नक्शे अमल और कानूनी कार्रवाई से रोकने और पता नहीं कौन कौन सी दफात डाल दी हैं। ये आप जरा चेक करें। ये FIR है जो जमान पार्क के बाहर जो लोग खड़े थे उनके खिलाफ कर दी गई है, और ये वो FIR है, ये आपको मैं दिखाता हूं, ये जो बलूचिस्तान में कोयटा में की गई है। ये मजाक बना दिया गया है आपके मुल्क को। पूरी नून लीग, पूरी पीपल्स पार्टी, बल्कि तमाम जो जमातों का चरबा PDM और पीपल्स पार्टी शामिल कर लें, इन सब के सारे करप्शन केसेस और हर किस्म के केसेस मिला के भी 76 नहीं बनते। इन्होंने अकेले इमरान खान पे 76 केसेस किए हैं। फिर भी फाशिस्ट इमरान खान है, फिर भी लाडला इमरान खान है। फैसला आप कर लें कि किस तरीके से ये डील कर रहे हैं मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को, साबिक वजीर आजम को। और इमेजिन करें, को पता है कि आप पे अगर दहशतगर्दी का मुकदमा हो या कुछ ऐसा हो, आपको वीजा नहीं मिलता बाहर। ये एक मुल्क के साबिक वजीर आजम और मुस्तकबिल करीब के वजीर आजम पे बार बार दहशतगर्दी के, कभी गद्दारी के, कभी बगावत के मुकदमे कर रहे हैं। ये क्या इमेज बनेगा, आप मुझे बताएं। जब नवाज शरीफ ने कहा था ना कि हमारी लड़ाई किसी खलाई मखलूक से है, कोई बगावत का मुकदमा नहीं बना था, कोई गद्दारी का मुकदमा नहीं बना था। सिर्फ नवाज शरीफ पे जो केसेस थे वो जब अपने अंजाम को पहुंचे, उसको सजा सुनाएगी तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले नवाज शरीफ पे कोई फालतू मुकदमात नहीं बने थे। यही हाल मरियम नवाज का था। कौन कौन सी गालियां इन्होंने नहीं दी। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, पूरे इदारे को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, कोई मुकदमा नहीं बना उसके ऊपर, क्योंकि ये नारे भी बगलोल ने खुद लगवाए थे अपने सारे कोर कमांडर्स को कन्विंस करने के लिए कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अवाम फौज के खिलाफ हो गया। ये नहीं पता कि अब अवाम असल में खिलाफ हो रही है आपकी हरकतें देखकर। जो ये डरती हैरी कर रहा है, इसकी हरकतें देखकर अवाम में नफरत बढ़ती जा रही है। इसको ना निकाला गया, इन हरकतों से बाज ना आए, तो मैं आपको आज बता रहा हूं मार्क में वर्ड, नफरत इतनी बढ़ जाएगी आप इसको रोक नहीं पाएंगे और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं साकिब निसार का जो इंटरव्यू हुआ है, हकीकत क्या है, क्योंकि गलत रिपोर्टिंग हो रही है। जी मैंने इमरान खान को पूरा सादिक और अमीन ने डिक्लेयर किया था, पता नहीं मैंने क्या किया था। जिसने इंटरव्यू किया ना, मैं आपको उसका पूरा बता देता हूं उसने क्या कहा है, और आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक बरतानवी सफारतकार ने, हिस्टोरियन ने यह बात बता दी है कि CIA ने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, और इस वजह से गिराई थी कि वो ड्रोन हमलों के खिलाफ है। मैं आपको एक और सबूत दिखाता हूं उसी की हुई स्टोरी का। पहले आप ये दोबारा देखें, जरा अपनी याददाश्त ताजा कर लें। क्रेग मरे ने कहा है कि CIA ने इमरान खान की हुकूमत गिराई है क्योंकि वो ड्रोन हमलों का मुखालिफ है, कि वो पाकिस्तान से ड्रोन हमले नहीं होने देना चाहता। और ये स्टोरी जो है, ये पिछले 2 साल की ऐसी स्टोरी है जो बहुत कम रिपोर्ट हुई है। नाज़रीन, इसी बंदे ने एक और स्टोरी की थी, ये जरा देखें। ये 2018 26 जुलाई, जिस दिन इमरान खान इलेक्शन जीते थे, ये उस दिन की ट्वीट है। कितनी इंपॉर्टेंट है यहीं से समझ जाएं। ये कहते हैं साहब क्रेग मरे साहब, जो सफीर हैं बरतानिया के साहब का,
کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی بھی پرفیکٹ نہیں رہی، بٹ اتنے کمپریہنسو طریقے سے، اتنے پرومیننٹلی کبھی بھی مغربی میڈیا نے پاکستان کے الیکشن اور جس طرح اٹیک کیا ہے اور عمران خان کو، ایسا کبھی نہیں ہوا، جنہوں نے کوئنسیڈنٹلی فار ایئرز carried out a principled campaign against US drone strikes and NATO in Afghanistan. یعنی اس عمران خان کے خلاف مغرب میں جیسی کیمپین ہو رہی ہے، ایسی کیمپین کبھی بھی نہیں دیکھی، حالانکہ پاکستان کی جمہوریت فلاڈ ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے امریکہ کے ڈرون حملوں کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ یہ عمران خان کے الیکشن جیتنے والے دن اس بندے نے بتا دیا تھا کہ امریکہ اور مغربی میڈیا اور سارے کیوں مخالفت کر رہے ہیں عمران خان کی، یہ ڈرون حملوں کے خلاف ہے۔ آج ایک سٹیپ اور آگے چلے جاتے ہیں کہ جو بائیڈن اس خطے کو دیکھ رہا تھا جب اوباما کی حکومت تھی، اور اس خطے میں جتنے ڈرون حملے ہو رہے تھے جو بائیڈن کی سپرویژن میں ہو رہے تھے، وائس پریزیڈنٹ تھا وہ، کسی کو پتا تھا کہ یہ بندہ فیوچر میں آ کے پریزیڈنٹ بن جائے گا؟ نہیں۔ عمران خان ڈرون حملوں کے مخالف تھے، جو بائیڈن اس کو عمران خان کو اسی ٹائم سے پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ ڈرون حملوں کے مخالفت کرتے تھے، امریکہ کے مفادات ہیں ڈرون حملوں میں، وہیں سے کلیش چل رہا ہے ان پرسنالٹیز کا۔ اب جب بائیڈن آیا تو نہ اس نے عمران خان کو فون کیا اور سٹریٹ اوے اس کی حکومت گرانے کے معاملات شروع ہو گئے، کیونکہ عمران خان نے دوبارہ ایبسولوٹلی ناٹ بھی بول دیا تھا۔ پورا کھیل اگر آپ سٹڈی کریں آپ کو سمجھ آ جائے گا، تب سے ہی عمران خان کے مخالف ہیں، کیونکہ ڈرون حملے امریکہ کے اسٹریٹجک ضرورت ہے، جو بھی بندہ ان کی مخالفت کرے گا وہ امریکہ کا دشمن نمبر 1 کہلائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہے بات۔ اب آتے ہیں ثاقب نثار کی سٹوری پہ، آپ کو اصل انٹرویو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی اصل ثاقب نثار کا انٹرویو جو ہوا ہے، آپ کو جلدی جلدی یہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ کہتے ہیں میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے، 2 روز سے واٹس ایپ ابھی تک ریکور نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا۔ نواز شریف کے بارے میں بات کرتے کہا کہ ایک وقت تھا کہ نواز شریف عدالتوں کا پسندیدہ بچہ تھا، جب میں چیف بننے والا تھا تو مختلف حلقوں میں کہتا تھا کہ اپنا چیف آ رہا ہے، میری موت کے بعد ایک کتاب شائع ہوگی جس میں ہوش ربا انکشاف ہوں گے۔ صرف اتنا پارٹ پڑھ کے جو بگننگ ہے تہلکہ مچانے کے لیے لوگوں نے کہا جی، انہوں نے کہا میں نے عمران خان کو مکمل صادق اور امین نے ڈکلیئر کیا تھا۔ اس کا پورا مطلب ہے، وہ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ صرف اس کیس میں 3 اسپیسیفک سوالوں کا جواب دینا تھا، جیسے ابھی سموٹو کیس ہوا ہے نا الیکشن کے معاملے میں، 3 سوال تھے جس کا چیف جسٹس نے جواب دینا تھا۔ تاریخ دینے کی اختیار کس کو ہے، اور فلاں جو بھی 3 سوال ہیں وہ میٹر نہیں کرتے سوال کیا ہیں، 3 سوالوں کا جواب دیا گیا ہے، اور اس میں یہ طے ہوا ہے کہ ایک میں صدر تاریخ دے سکتے ہیں، ایک میں گورنر دے سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کا یہ کردار ہے، وہ سب واضح کر دیا گیا ہے۔ جو اسپیسیفک سوال تھے کیس میں انہی کا جواب دینا ہے۔ اس مکمل پورے کیس میں عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، یعنی جو کیس تھا پوری طرح سے اس میں عمران خان صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے تھے۔ اب فردر پڑھتے ہیں ہم انٹرویو کو کہ ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ کسی کی نجی زندگی میں مداخلت چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ حالیہ ایک جج صاحب کی آڈیو سن کر بھی یقین کر لیا تھا، رابطہ ہوا تو پتا چلا کہ آڈیو فیک ہے۔ ثاقب نثار نے نواز شریف سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص آج عدالتوں پر حملہ آور ہے وہ ایک وقت میں عدالتوں کا پسندیدہ رہا ہے، صرف ایک مقدمے کے علاوہ اسے ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ملتا رہا ہے۔ ثاقب نثار نے بتایا کہ جب میں چیف جسٹس پاکستان بننے والا تھا تو نواز شریف حلقوں میں کہتے تھے اپنا چیف جسٹس پاکستان آنے والا ہے، جبکہ خواجہ آصف نے اسمبلی فلور پر کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اگلا چیف آنے والا ہے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے کہا کہ اسی وجہ سے میں نے پاناما کیس بینچ سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے ملک کے مسائل کا حل الیکشن کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2018 میں بھی الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں جسے ناکام بنایا تھا، جس کا سب سے بڑا گواہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب ہے۔ ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ طاقتور لوگ ملک کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ماضی میں ملک کے فیصلے موکلوں اور پیروں کے ذریعے چلایا جاتا رہا ہے، ایسے فیصلوں سے ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ جس کو بھیک مانگ کر گزارا کرنے کی عادت پڑ جائے وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکتے۔ میں نے بہت سے غلط فیصلے کیے ہوں گے لیکن جو اس ملک کی بقا کے لیے ہیں ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے۔ یہ آگے وہ پھر بات کرتے ہیں پانی کے حوالے سے۔ ثاقب چیف جسٹس نے عدالتی فیصلوں کی غلط تشریح کرنے والوں سے متعلق کہا کہ آج کل عدالتی فیصلوں پر وہ بھی بات کر رہے ہیں جنہیں قانون کا زبر اور زیر کا بھی علم نہیں ہے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میڈیا ملک کا چوتھا ستون ہے اور حکومت چلانے اور بنانے میں سب سے اہم کردار، جس انصافی سچ لکھنا شروع کر دے گا ملک کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کا کہنا تھا میں اب کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا، میرے مرنے کے بعد ایک کتاب شائع ہوگی جس میں تمام حقائق شامل ہوں گے، 1997 سے لے کر چیف جسٹس پاکستان تک کی ساری کہانی لکھوں گا۔ سابق چیف جسٹس نے کہا کہ جب سیکرٹری لا تھا تو حکمرانوں کے فیصلے کرتے دیکھ کر اپنی آنے والی نسل کے لیے پریشان ہوتا تھا۔ سابق چیف جسٹس نے بتایا کہ ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت نے انٹرنیشنل بانڈ کے معاملے پر موٹر وے گروی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پی کے ایل آئی کے معاملے کی فورینسک رپورٹ کا اگر کوئی جائزہ لے تو سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا۔ پی کے ایل آئی کے سربراہ کو ایک
پیر کے کہنے پر لگایا گیا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان اپنی پیرنی بیوی اور فلاں یہ کرتے ہیں, پی کے ایل آئی کا جو شہباز شریف نے سربراہ لگایا تھا وہ ثاقب نثار کا دعویٰ ہے کہ ایک پیر کے کہنے پہ لگایا گیا تھا. سابق چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ جب پی کے ایل آئی گیا تو ہر طرف شہباز شریف کی تصویریں لگی تھیں, بچوں کی رول نمبر سلپ تک شہباز شریف کی تصویر لگا کرتی تھیں. میں نے ذاتی تشہیر پر شہباز شریف اور پرویز خٹک دونوں سے رقم نکلوائی تھی. اب آگے آتے ہیں نااہلی کے بات پہ عمران خان کے. ثاقب نثار نے کہا کہ عمران خان کو 3 نکات پر صادق اور امین قرار دیا تھا. اکرم شیخ نے عمران خان سے متعلق 3 نکات پر لکھ کر دیا کہ ان پر فیصلہ کیا جائے. ان تینوں نکات پر عمران خان صادق اور امین ثابت ہوتے ہیں. میں نے عمران خان کو مکمل صادق اور امین قرار نہیں دیا جسے سیاسی رنگ دیا گیا. یعنی جس طرح سیاسی رنگ دیتے ہیں جی کہ آپ نے یعنی کوئی بھی عمران خان کی بات نکلا ہے تو شخانہ یہ دیکھیں جی یہ ثاقب نثار کا صادق اور امین ہے, کوئی بات نکلا یہ دیکھیں جی یہ صادق امین ہے. جو کیس تھا وہ 3 سوالوں پر مبنی تھا. ان تینوں سوالوں پر عمران خان صادق اور امین اور کھرا اترا, اور ثاقب نثار کا فیصلہ اب بھی موجود ہے. یہ ثاقب نثار نے چیلنج کیا کہ میرا فیصلہ اب بھی موجود ہے, اب بھی دیکھ لے کس نے کرنا ہے, چیلنج کر لے. اپنا جب آئے گا فائدی صاحب اس کے سامنے لے جائے اور فیصلہ چیلنج کر دے, دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اس فیصلے کا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال ہوں انہی کا جواب ہوتا ہے اور وہی فیصلہ ہوتا ہے. اب آپ کہنا شروع کر دیں جی اس میں بھی یہ صادق اور امین ہے یا اس میں بھی یہ چور ہے. ایک بندہ جب ایک فیصلے میں چور ہے تو وہ ہر جگہ چور نہیں ہو جاتا. ایک بندہ ایک جگہ صادق اور امین ہے تو یہ نہیں کہ کوئی نیا کیس اس پہ بن جائے گا تو وہ آپ پچھلے چیف جسٹس کو پکڑ لو. کچھ آڈیوز ہیں, کچھ ویڈیوز ہیں جن کو مکس کیا جا رہا ہے. ثاقب نثار کا فون بھی ہیک ہوا تو ظاہر ہے اس میں بھی کچھ وائس میسیجز ہو سکتے ہیں. آڈیوز اور ویڈیوز کو مکس کر کے ایک چربہ بنایا جا رہا ہے جس سے ثابت ہوگا کہ فیض حمید اور ثاقب نثار نے مل کے نواز شریف کے خلاف سازش کی تھی. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, لیکن یہ فیک ہوں گی. اور جس طرح پہلے ہم نے آپ کو فرنسک کر کے ثاقب نثار کا جتنا ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے, میں نے آپ کو لائیو کر کے دکھایا تھا جب ثاقب نثار کی آڈیو نکالی گئی تھی. انشاءاللہ اس بار بھی جو لیک ہوگا آپ کو انشاءاللہ اس کا کر کے دکھائیں گے تیا پانچا کہ انہوں نے کہاں سے جوڑی تھی. پہلے بھی انہوں نے ثاقب نثار کی مختلف ویڈیو سے جوڑی تھی, اب ان کے پاس ثاقب نثار کی کچھ وائس میسیجز بھی آ گئے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ویڈیوز بھی ہوں, کیونکہ اپنے واٹس ایپ میں تو لوگ رکھتے ہیں, ان میں الفاظ کا زیادہ ذخیرہ ہوگا. بندہ پرائیویٹ جو باتیں کرتا ہے زیادہ الفاظ بولتا ہے, تو پرائیویٹ گفتگو کو پرائیویٹ بنا کے دکھانا اب آسان ہو جائے گا, لیکن اس کا بھی انشاءاللہ ہم تیا پانچا کر کے آپ کو دکھائیں گے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.